बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अहिया उल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। फिर चौथी सदी में इल्म कलाम में किताबें लिखी गई और जंगो जदल और मकालात को बातिल करने में गौर-व-ख़ौज़ होने लगा। उसके बाद लोग उसकी तरफ नीज़ किस्सा गोई और वाज की तरफ माइल हुए। इस ज़माने में इल्म यकीन मिटने लगा। उसके बाद सिफ़ात नफ्स और शैतान के मकर फ़रेब के बारे में दरियाफ्त करना एक अजीब बात हो गई। सिवाय चंद लोगों के बाकी सब ने उससे मुँह फेर दिया और अब मुतकल्लिम झगड़ा करने वाले आलिम कहलाने लगा। वो किस्सा गो जो मसीह इबादत से अपने कलाम को मुज़य्यन करता था, वो भी आलम शुमार होने लगा, क्योंकि अवाम ही उनको सुनने वाले होते हैं और उन्हें हकीकत इल्म और उसके गैर में तमीज़ नहीं होती। नीज़ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के हालात ज़िंदगी भी उनके सामने नहीं थे कि वो उनकी निस्बत से फ़र्क मालूम करते। तो ऐसे लोगों पर उलमा का नाम जारी हो गया और पहलों से पिछलों तक ये लक़ब मुंतकिल होता रहा। आखिरत का इल्म लपेट दिया गया और सिवाय ख़ास अफराद के बाकी लोगों से इल्म और कलाम के दरमियान फ़र्क पोशीदा हो गया। जब उनसे पूछा जाता कि फ़लाँ के पास ज़्यादा इल्म है या फ़लाँ के पास, तो कहते फ़लाँ के पास ज़्यादा है और फ़लाँ कलाम में उससे बढ़ा हुआ है। ख़वास लोग इल्म और कलाम पर कुदरत के दरमियान फ़र्क करते थे। गुज़श्ता सदियों में इसी तरह दीन कमज़ोर होता चला गया। तो अब इस ज़माने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? और अब मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि अगर कोई कलाम वगैरह का इनकार करे तो उसे पागल कहा जाता है। लिहाजा ज़्यादा बेहतर यही है कि इंसान अपनी ज़ाती इस्लाह में मशगूल हो जाए और खामोशी इख्तियार करे। आलम आखिरत की एक अलामत यह है कि वो बिदात से बहुत ज़्यादा इज्तनाब करे, अगरचे उस पर तमाम लोगों ने इत्तफाक कर लिया हो। सहाबा कराम के बाद लोगों के बिदात पर इत्तफाक से धोखा न खाए, बल्कि सहाबा कराम के हालात और उनकी सीरत व आमाल की दरियाफ्त में हरीस हो। नीज़ मालूम करे कि उनकी हिम्मत किन बातों में मारूफ थी। क्या वो तदरीस, तसनीफ़, मनाजरा, कज़ा, हुक्मरानी, औकात और वसीयतों की तौलियत, यतीमों का माल खाने, बादशाहों से मुलाकात में मसरूफ़ रहते थे, या खौफ खुदा, अंधो गम, तफक्कुर, मुजाहिदा, ज़ाहिर व बातिन की निगरानी, छोटे और बड़े गुनाहों से इज्तनाब, नफ्स की खुफिया ख्वाहिशात और शैतान के मकर फ़रेब की दरियाफ्त वगैरह उलूम बातिन में मसरूफ़ रहते थे। और कतई तौर पर यह बात भी जान लो कि उस ज़माने में ज़्यादा इल्म वाला और हक़ के करीब वही शख्स है इस ज़माने में ज़्यादा इल्म वाला और हक़ के करीब वही शख्स है जो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के ज़्यादा मुशाबे और बुज़ुर्गों के रास्ते का ज़्यादा इल्म रखता है, क्योंकि दीन उन्हीं लोगों से लिया गया है। इसलिए हज़रत अली करमुल्लाह वजह से जब अर्ज़ किया गया कि आपने फ़ुलाँ की मुखालफत की है, तो आपने फरमाया हमने उस दीन की पैरवी की है। गर्ज़ ये है कि अगर तुम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के लोगों की मुवाफ़क़त कर रहे हो तो अपने ज़माने के लोगों की मुखालफत की परवाह न करो, क्योंकि लोगों ने अपनी तबीयतों के मिलान के मुताबिक एक राय कायम कर ली है और उनका नफ्स उस एतराफ़ को बर्दाश्त नहीं करता कि ये तरीका जन्नत से महरूमी का बाइस है। तो वो इस बात का दावा करते हैं कि इसके सिवा जन्नत का कोई रास्ता नहीं। इसीलिए हज़रत हसन बसरी रहमुल्लाह ने फरमाया, इस्लाम में दो नए आदमी पैदा हो गए। एक वो शख्स जो बुरी राय रखता है और उसका ख्याल है कि जन्नत उसी को मिलेगी जिसकी राय उसके मुवाफिक होगी, और दूसरा मालदार जो दुनिया का पुजारी है, उसी के लिए उसे गुस्सा आता है, उसी के लिए राज़ी होता है और उसी को तलब करता है। इन दोनों को जहन्नुम की तरफ छोड़ दो। एक आदमी इस दुनिया में दो आदमियों के दरमियान सबह करता है। एक मालदार है जो उसे अपनी दुनिया की तरफ बुलाता है, दूसरा ख्वाहिश का पुजारी है जो उसे अपनी ख्वाहिश की दावत देता है, और अल्लाह ताला ने उसे उन दोनों से बचाया। ये अपने नेक बुजुर्गों का मुश्ताक है, उनके अफ़ाल के बारे में पूछता है, उनके निशानात पर चलता है और अजर अजीम का तालिब है। तुम भी उसी तरह हो जाओ। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मौक़ूफ़न और मसनदन मरवी है, उन्होंने फरमाया वो दो चीज़ें हैं, एक कलाम है और दूसरी सीरत। बेहतरीन कलाम अल्लाह ताला का कलाम है और बेहतरीन सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। सुनो, बिदात से बचो, बेशक सबसे बुरे अमूर बिदात हैं, और हर खिलाफ सुन्नत नया काम बिदत है, और हर बिदत खिलाफ सुन्नत काम गुमराही है। सुनो, अपनी उम्र को ज़्यादा तवील न समझो, तुम्हारे दिल सख्त हो जाएंगे। सुनो, जो कुछ आने वाला है वो आएगा और करीब है, और जो बईद है वो आने वाला नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा मुबारका में है, आपने फरमाया
ترجمہ: اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اس کے عیوب پر نظر نے دوسروں کی عیب جو اسے پھیر دیا، جس نے ایسے مال سے خرچ کیا جو کسی گناہ کے بغیر کمایا، اس نے اہل فقہ و حکمت کے ساتھ میل جول رکھا، بھٹکنے والے اور گناہ کے مرتکب لوگوں سے الگ رہا۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے تواضع اختیار کی تو اچھی عادات کو اپنایا، اپنے باطن کی اصلاح کی اور لوگوں کو اپنے شر سے بچایا۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنے علم پر عمل کیا، اپنا ضرورت سے زائد مال خرچ کیا اور اپنے زائد قول کو بچا کر رکھا۔ سنت نے اسے اپنے تک محدود کرایا اور بدعت تک نہ جانے دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، آخری زمانے میں اچھی سیرت کثرت اعمال سے بہتر ہوگی، اور فرمایا کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ اس میں اچھے لوگ نیک امور میں جلدی کرتے ہیں، اور ان قریب اپنا زمانہ آئے گا کہ اس دور کا اچھا آدمی کثرت شہادت کی وجہ سے توقف کرے گا، اور وہ واقعی انہوں نے سچ فرمایا۔ اس زمانے میں جو شخص توقف نہیں کرتا اور عام لوگوں کی موافقت کرتا ہے اور جن امور میں وہ مشغول ہیں انہی میں مشغول ہوتا ہے تو وہ ان کی طرح تباہ و برباد ہو گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس پر تعجب ہے کہ تمہارے دور کی نیکی گزشتہ زمانے کی برائی تھی، اور تمہارے زمانے کی برائی آنے والے زمانے میں نیکی بن جائے گی، اور تم جب تک حق کی پہچان رکھو گے بھلائی پر رہو گے، اور تمہارے دور کا عالم حق نہیں چھپائے گا۔ انہوں نے سچ فرمایا، اس زمانے کی اکثر نیکیاں صحابہ کرام کے زمانے میں منکرات شمار ہوتی تھیں۔ ہمارے زمانے میں مساجد کی زینت اور انہیں آراستہ کرنا اور عمارتوں کے باریک کاموں میں بہت زیادہ مال خرچ کرنا اور ان میں قیمتی بچھونے بچھانا نیکی تصور کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس دور میں مسجد میں چٹائی بچھانا بھی بدعت شمار ہوتا تھا، اور کہا گیا کہ یہ حجاج بن یوسف کی بدعت سے ہے۔ پہلے لوگ اپنے اور مٹی کے درمیان بہت کم رکاوٹ ڈالتے تھے۔ اسی طرح رفیق مسائل پر جھگڑنا اور مناظرے کرنا اس زمانے کے بڑے بڑے علوم میں شمار ہوتا ہے، اور ان لوگوں کا خیال ہے کہ یہ قرب خداوندی کا بہت بڑا ذریعہ اور عظیم عبادت ہے، حالانکہ پہلے زمانے میں یہ منکرات میں شمار ہوتا تھا۔ قرآن پاک اور آذان میں لحن کرنا بھی انہی بدعات سے ہے، یعنی اوندا لہجے میں پڑھنا، پاکیزگی میں مبالغہ کرنا اور طہارت میں وسوسہ کرنا بھی اسی بدعت سے ہے۔ کپڑوں کی نجاست کے بارے میں اسباب بعیدہ فرض کیے جاتے ہیں، حالانکہ خوراک کے حلال و حرام ہونے کے سلسلے میں سستی برتی جاتی ہے، اور اس قسم کی دوسری باتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سچ فرمایا جب ارشاد فرمایا کہ تم اس زمانے میں ہو جس میں خواہش علم کے تابع ہے، اور ان قریب ایسا زمانہ آئے گا جس میں علم خواہش کے تابع ہو جائے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے تھے، ان لوگوں نے علم کو چھوڑ دیا اور عجیب و غریب باتوں میں مشغول ہو گئے، ان میں علم کس قدر کم ہے، اللہ تعالیٰ ہی مدد فرمانے والا ہے۔ حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں، گزشتہ زمانے کے لوگ ان امور کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے جس طرح آج کل لوگ پوچھتے ہیں، اور علماء کرام بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال، بلکہ میں نے ان کو یوں پایا کہ وہ فرماتے تھے یہ مستحب ہے اور یہ مکروہ۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کراہت اور استحساب کی باریکیوں کو دیکھتے تھے، کیونکہ حرام کی برائی تو واضح ہے۔ حضرت ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، ان لوگوں سے ان بدعات کے بارے میں نہ پوچھو جو انہوں نے گھڑ لی ہیں، کیونکہ انہوں نے اس کا جواب تیار کر رکھا ہے۔ ان سے سنت کے بارے میں پوچھو، کیونکہ یہ اسے نہیں جانتے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی فرماتے تھے، جس شخص کے دل میں کوئی اچھی بات ڈالی گئی وہ اس پر اس وقت تک عمل نہ کرے جب تک اس کے مطابق حدیث سے سن نہ لے، پھر جب اس کے دل میں پیدا ہونے والی بات کے موافق ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ انہوں نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ جو نئی آرا آتی ہیں وہ کانوں کو کھٹکھٹاتی اور دلوں سے معلق ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات دل کی صفائی مشکوک ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے۔ لہذا احتیاط کا تقاضا ہے کہ روایات کی شہادت سے اس کو ظاہر کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مروان نے عید کی نماز کے موقع پر عیدگاہ میں منبر رکھا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے مروان، یہ کیا بدعت ہے؟ اس نے کہا، یہ بدعت نہیں بلکہ یہ تمہارے معلومات کے مقابلے میں بہتر ہے، کیونکہ لوگ زیادہ ہو گئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان سب تک آواز پہنچے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، جو میرے علم کے مطابق تم کبھی بھی اچھا کام نہیں کرو گے، اور قسم بخدا میں آج کے دن تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ انہوں نے یہ اعتراض اس لیے کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید اور نماز استسقاء کے خطبے میں کمان یا لاٹھی پر ٹیک لگاتے تھے، منبر پر نہیں۔ مشہور حدیث میں ہے، ترجمہ، جس نے ہمارے دین میں ایسا کام جاری کیا جو دین سے نہیں تو وہ کام مردود ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے،
ترجمہ: جس نے میری امت سے دھوکہ کیا اس پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت کے ساتھ دھوکہ یا کھوٹ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ یہ کہ کوئی بدعت جاری کر کے لوگوں کو اس کی ترغیب دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہر دن پکارتا ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کی مخالفت کی، اسے آپ کی شفاعت سے حصہ نہیں ملے گا۔ دین میں ایسی بدعت جاری کرنے والا جو سنت کے مخالف ہو، وہ شخص گناہ کرنے والے کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کسی بادشاہ کی حکومت کو بدلنے میں اس کی نافرمانی کرنے والے مقابلے میں وہ شخص ہے جو کسی مقررہ خدمت میں اس کی نافرمانی کرتا ہے، کیونکہ اس کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن جو شخص حکومت کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے معافی نہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جس مسئلے میں اسلاف نے گفتگو کی ہے اس میں خاموشی اختیار کرنا ظلم ہے، اور جس میں انہوں نے خاموشی اختیار کی اس میں گفتگو کرنا تکلف ہے۔ ایک دوسرے عالم نے فرمایا، حق بات گراں ہے، جس نے اس سے تجاوز کیا وہ ظالم ہے، اور جس نے اس میں کوتاہی کی وہ عاجز ہے، اور جس نے اس پر توقف کیا وہ کفایت کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درمیانے راستے کو لازم پکڑو، جس کی طرف بلند جانے والا لوٹ آئے اور پیچھے رہنے والا اس کی طرف بلندی اختیار کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، گمراہ لوگ اپنے دلوں میں گمراہی کی حلاوت محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا لیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، افمن زین لہ سوء اعمالہ فرآہ حسنا۔ ترجمہ: تو کیا وہ شخص جسے اس کا برا عمل اچھا لگتا ہے تو وہ اسے اچھا سمجھتا ہے؟ تو صحابہ کرام کے بعد جو بھی نیا عمل شروع ہوا اور وہ ضرورت و حاجت سے زائد ہے تو وہ لغو و لعب ہے۔ ابلیس لعین کے بارے میں حکایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں اس نے اپنے لشکر کو ادھر ادھر پھیلانا۔ جب وہ پریشان حال تھکے ماندے واپس آئے تو اس نے پوچھا انہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، ہم نے ان لوگوں کی طرح نہیں دیکھا، ہمیں ان سے سوائے تھکاوٹ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس نے کہا، تم ان پر قابو نہیں پا سکتے۔ انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے اور اپنے رب کی طرف سے نزول قرآن کا مشاہدہ کیا ہے۔ البتہ ان کے بعد کچھ لوگ آئیں گے جن سے تمہاری حاجت پوری ہوگی۔ جب تابعین کا زمانہ آیا تو اس نے اپنے لشکروں کو ادھر ادھر بھیجا۔ وہ شکستہ حال واپس آئے اور کہا کہ ہم نے ان سے زیادہ تعجب خیز لوگ نہیں دیکھے، ہم ان کے گناہوں کے سبب کچھ نہ کچھ حصہ حاصل کر لیں گے۔ جب شام کا وقت ہوا تو انہوں نے تابعین نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ شیطان نے کہا، تم ان سے بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا عقیدہ توحید صحیح ہے اور یہ اپنے نبی کی سنت پر چلتے ہیں۔ البتہ ان کے بعد کچھ لوگ آئیں گے، ان سے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوگی، تم ان کے ساتھ کھیلنا اور ان کی خواہشات کی لگام پکڑ کر جہاں چاہے سے جانا۔ وہ بخشش طلب کریں گے تو ان کی بخشش نہیں ہوگی اور وہ توبہ بھی نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ راوی فرماتے ہیں، پہلی صدی کے بعد ایک قوم آئی تو اس نے شیطان نے ان میں خواہشات پلا دی اور بدعات کو ان کے لیے مزین کر دیا، چنانچہ انہوں نے ان کو حلال سمجھا اور دین بنا لیا۔ وہ ان سے اللہ تعالیٰ کی بخشش نہیں مانگتے اور نہ توبہ کرتے ہیں، لہٰذا ان پر دشمن یعنی شیطان غالب ہو گئے، اب وہ جہاں چاہتے ہیں انہیں لے جاتے ہیں۔ اگر تم کہو کہ اس فائل کو کہاں سے معلوم کہ ابلیس نے یہ بات کہی ہے، البتہ اس نے نہ تو ابلیس کو دیکھا اور نہ ہی اس سے گفتگو کی، تو جان لو کہ اہل دل پر ملکوت بادشاہی کے راز منکشف ہوتے ہیں، کیونکہ بطور الہام ان کے دل میں ڈالے جاتے ہیں اور انہیں معلوم تک نہیں ہوتا، کبھی سچے خواب کے ذریعے، کبھی بیداری میں ان کے معنی مثالوں کے مشاہدے کے ذریعے واضح کیے جاتے ہیں جیسا کہ خواب میں ہوتا ہے، اور یہ سب اعلیٰ درجہ ہے اور یہ نبوت کا بلند درجہ ہے، جیسے سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو تمہیں اس علم کے انکار سے بچنا چاہیے جو تیری ناقص عقل کی حد سے پار ہو گیا۔ اس سلسلے میں مہارت کا دعویٰ کرنے والے علماء بھی ہلاک ہو گئے جن کا خیال تھا کہ انہوں نے عقلی علوم کا احاطہ کر لیا ہے۔ تو جو عقل اولیاء کرام کے بارے میں ایسے امور کا انکار کرے اس سے جہالت بہتر ہے۔ جو شخص اولیاء کرام کے بارے میں ایسی باتوں کا انکار کرتا ہے اس پر انبیاء کرام کا انکار بھی لازم آتا ہے اور وہ دین سے مکمل طور پر نکل جاتا ہے۔ بعض عارفین نے فرمایا، ابدال اعلیٰ درجے کے اولیاء کرام زمین کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے ہیں اور وہ عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، کیونکہ وہ علماء وقت کی طرف نظر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ علماء اللہ تعالیٰ سے بے علم ہیں، جبکہ وہ اپنے اور جاہل لوگوں کے نزدیک علماء ہیں۔
حضرت صحت تسری رحمہ اللہ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ جہالت سے بے خبر رہنا، عام لوگوں کی طرف دیکھنا اور غافل لوگوں کا کلام سننا ہے۔ جو عالم دنیا میں مشغول رہتا ہے اس کی بات سننا مناسب نہیں، بلکہ اس کی ہر بات پر اسے تہمت زدہ جاننا چاہیے، کیونکہ ہر شخص اپنی پسندیدہ چیز میں مشغول رہتا ہے اور جو کچھ اس کے محبوب کے موافق نہ ہو اسے رد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور اس کی فرما برداری نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا معاملہ ظلم و زیادتی پر مبنی ہے۔ گناہگار عوام ان لوگوں سے زیادہ خوش بخت ہیں جو دین کے راستے سے بے خبر ہیں، حالانکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ علماء میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ عام گناہگار آدمی اپنی کوتاہی کا اقرار کر کے بخشش مانگتا اور توبہ کرتا ہے، اور یہ جاہل علم کا مدعی ہے اور یہ ان علوم میں مشغول ہے جو طریق آخرت کی بجائے حصول دنیا کا وسیلہ ہیں، لہذا نہ تو وہ توبہ کرتا ہے اور نہ ہی بخشش مانگتا ہے، بلکہ وہ مرتے دم تک اسی حالت میں رہتا ہے۔ بس جب یہ بات اکثر لوگوں پر غالب ہے سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا اور ان کی اصلاح کی امید نہ رہی، تو دیندار محتاط آدمی کے لیے سلامتی اسی میں ہے کہ وہ ان لوگوں سے الگ تھلگ رہے، جیسا کہ کتاب العزلہ تنہائی کے بیان میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔